नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आज हमें करना है आयत नंबर 45 से। अब यहाँ से हम इससे पहले देख चुके हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, बिल्कीस का वाक़या। अब आज अभी शुरू हो रहा है यहाँ पर समूद का वाक़या, हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की कौम का। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार आप इसको पढ़ चुके हैं तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयत नंबर 45, वलक़द और दर हकीकत अरसलना हमने भेजा, अरसला युरसिलू से बना है रा सीन लाम, अरसलना फेले माजी, हमने भेजा इला समूदा समूद की तरफ, अखाहुम उनके भाई सालिहन सालेह अलैहिस्सलाम को, अन के उबुदू इबादत करो, अबदा याबुदू से उबुदू अल्लाह अल्लाह की, फ़इज़ा फिर जब हम वो फरीक़ानी दो फरीक हो गए। फरीक़ानी, फरीक किसको कहते हैं? ग्रुप को। और फरीक़ानी आनी और आईनी वाली आवाजें कौन सी होती हैं? डुअल की होती हैं, जिसमें डुअल का सीगा होता है। यख्तसिमून वो झगड़ रहे थे, यख्तसिमून झगड़ा कर रहे थे, झगड़ रहे थे। खा सौद मीम, इख्तसमा यख्तसिमु इख्तसिम। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने भेजा समूद की तरफ। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया पूरा हुआ और अब फिर से उनको याद दिलाया जा रहा है कि चलें वो तो एक बादशाह थे, तो वो किस कदर शुक्रगुजार थे, और उनकी कौम जो है फर्माबरदार भी होकर आई, यानी बिल्कीस जो है वो फर्माबरदार भी होकर आई। और लेकिन जो फर्माबरदार कुछ ऐसे भी लोग, कुछ ऐसे भी नबी रहे हैं, अंबिया रहे हैं कि जिन्होंने झुटलाया, और जिनकी कौम ने झुटलाया तो अल्लाह ताला का अजाब उनके ऊपर आ गया। जिसमें क्या था? सुलेमान स्वालेह अलैहिस्सलाम का समूद की तरफ, उनकी कौम का नाम क्या था? समूद। तो यहाँ पर हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को यानी समूद को ईमान लाने की दावत दी तो उन्होंने क्या किया? कुफ्र और शिर्क से उन्होंने रोका, लेकिन वो जो है रुके नहीं, बल्कि और ज्यादा कुफ्र और शिर्क करने लगे और आपस में झगड़ने लगे और झगड़ा करने वाले हो गए, जिसके नतीजे में क्या हुआ? दो जमातें, दो ग्रुप्स बन गई। एक ने ईमान कबूल किया और दूसरे ने जो है दूसरी कुफ्र पर कायम रही। तो और जो ईमान कबूल करते थे वो बहुत कम होते थे, लेकिन जो कुफ्र पर कायम रहते थे उनकी मेजोरिटी बहुत ज्यादा रही है। तो इस तरह क्या हुआ? वो दोनों झगड़ दो फरीक बन गए। फिर काला उसने कहा, या कौमी ए मेरी कौम। किसने कहा? स्वालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, लिमा क्यों, तस्ताजिलूना तुम जल्दी मांगते हो। इस ताजला यस्ताजिलू से, तस्ताजिलूना फेले मुजारे, इसमें क्या है? तलब है, तड़प है, कि तुम बहुत बहुत तड़प से और बहुत तलब करके तुम जल्दी मांग रहे हो। क्या? बिस सय्यअती बुराई को, सय्यअ बुराई को, कबलल हसनती कब्ल पहले भलाई से, लौला क्यों नहीं, तस्तगफिरूना तुम बख्शिश मांगते, इस्तगफरा यस्तगफिरू से, तस्तगफिरूना फेले मुजारे क्यों नहीं तुम बख्शिश मांगते अल्लाह अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम तुरहमून तुम पर रहम किया जाए। रहीमा यरहमू से तुरहमून फेले मुजारे है, मुजारे मजहूल है। और कैसे पता चल रहा है? ता पर पेश और हा पर जबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है? तुम रहम किए जाओ, तो तुम बख्शिश मांगते अल्लाह से ताकि तुम रहम किए जाओ। यानी अब जब सालेह अलैहिस्सलाम उनको अजाब से डराते तो वो क्या करते? उल्टा ही बजाय डरने के अजाब का मुतालबा करने लगते, है ना। यानी क्या कहते हैं? अच्छा, आप हमें अजाब से डरा रहे हैं, लाकर दिखाओ अजाब। अगर आप सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ। अच्छा, हमें मोजज़े लाकर दिखाओ। तो इस तरह की डिमांड करने लगे। ऊंटनी का जैसे कि डिमांड किया था, इसका पूरा वाकया गुजर चुका। तो फिर वो उनको समझा रहे हैं कि तुम अजाब बुराई को क्यों मांग रहे हो, यानी भलाई से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो, अजाब को मांग रहे हो। बल्कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, अल्लाह ताला से माफी मांगो कि तुम शिर्क करते हो, कुफ्र करते हो, ऐसी बातें करते हो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। फिर उन्होंने क्या कहा? उनकी कौम के लोगों ने, कालू उन सब ने कहा,
इत्तय्यरना, तायारा इसके रूट लेटर्स हैं, ततय्यरा, यततय्यरू से बना है, ततय्यरा और तोता यततय्यरू फेले मुजारे आता है, और ये क्या है, फेले माजी है, अतय्यरना। तो इन्होंने उन सब ने कहा कि बदशगुन लिया है हमने। बदशगुन किसको कहते हैं, यानी तौईर किसको कहते हैं, तौईर बेसिकली परिंदे को कहा जाता है, तायारा, तौईर। तो और इसी से जो है, क्योंकि अहले अरब क्या करते थे, परिंदों से फाल निकाला करते थे ना, कि परिंदा उड़ाते थे, अगर वो सीधी तरफ जाता है तो वो उसको शगुन मानते थे, और वो उल्टी तरफ जाता था तो उसको बदशगुन मांगते थे। तो ये एक तय्यरना बदशगुन तायारा, यानी परिंदे को भी कहते हैं ये तय्यर, तीर, तीर के लिए भी आता है, यानी और इस उड़ने के लिए भी आता है, अरबी को है ना। अब इसमें जो है हम पढ़ चुके हैं, अरबी में एक लफ्ज के कई कई मायने होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और अरब की ये आदत थी कि अरब जब भी कोई काम करने का इरादा करते थे तो परिंदों को भी उड़ाते थे। इसी से जो है शगुन और अपशगुन का लफ्ज यहाँ पर लिया गया। तो इसलिए यहाँ पर इसका फेले माजी क्या है कि बदशगुन, यानी इसको उन्होंने क्या लिया, बदशगुन। जैसे इंडिया में भी होता है ना, बिल्ली रास्ता काट गई तो बदशगुन हो गया। और कहीं कहीं मैंने ऐसे भी सुना है, अगर नई दुल्हन अपने संदूक पे ताला लगा दे तो वो भी बदशगुन होता है, कि घर वाले वीरान हो जाते हैं। और झाड़ू रात को लगा दी तो बरकत खत्म हो जाती है, रात को कंघा कर लिया तो बरकत खत्म हो जाती है। ये सब बदशगुनी हम समझते हैं, है ना। और अगर आंख फड़क रही है तो मतलब कुछ बुरा होने वाला है। हम जो हैं दूसरे के कल्चर अडॉप्ट करने लगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, शगुन और बदशगुन है अल्लाह के हाथ में। और ये तो बहुत होता है कि रात को झाड़ू निकाल दी तो घर से बरकत निकल जाएगी। इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। तो वो लोग भी ऐसे ही करते थे, शगुन और बदशगुन। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने कहा, बदशगुन लिया हमने बिका तुझसे, वबीमन और उनसे जो माआका तेरे साथ हैं, काला कहा, ताइरुकुम बदशगुनी तुम्हारी, ताइरु मजदर है ये, बदशगुनी तुम्हारी इंदल्लाही अल्लाह के पास है, बल के तुम कौमुन कौम हो, तुफ्तनून आजमाए जा रहे हो, तुफ्तनून, फातानून इसके रूट लेटर्स हैं, फतना, यफ्तिनु, इफ्तिन। तो तुफ्तनून, तुम सब, अब यहाँ पर क्या, तुम सब आजमाए जा रहे हो, फेले मुजारे मुजारे मजहूल। तो उन्होंने कहा कि यानी जब सुलेमान वो स्वालेह अलैहिस्सलाम डराने लगे उनको अजाब से बचा के अजाब से बचो, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आपको ही हम जो है बदशगुन समझते हैं, आपको ही हम बदशगुनी समझते हैं। और अगर तुम बाज नहीं आए तो यानी जैसे कि पहले भी आया और आगे भी आया कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, हम तुम्हें संसार कर देंगे, कैसे कैसी बातें करते थे ना अंबिया कराम से और नबियों से। तो क्या कहते थे कि तुम ही हमारे लिए बदशगुन हो। तो फिर सवाल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमा रहे हैं, तुम ऐसी कौम हो कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहे हैं। आयत 47 में वो क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हें ही बदशगुन समझते हैं। अब आयत 48, वकाना और थे, वो सब थे, फिल मदीनती शहर में, तिस अतु नौ, राहतिन ग्रोह। देखिए राहत भी क्या होता है, ग्रोह के लिए आता है, ग्रुप्स के लिए आता है, छोटे ग्रुप के लिए आता है राहत ग्रोह। युफसिदूना वो फसाद करते, अफसदा युफसिदू से आया है ना, फा सीन दाल इसके रूट लेटर्स है, फसाद करने के लिए, थे वो फसाद करते, फिल अर्दी जमीन में, वला और नहीं युसलिहूना वो इसलाह करते थे, स्वाद लाम हा इसके रूट लेटर्स हैं, असलहा युसलिहू। अब क्या हुआ, जब स्वालेह अलैहिस्सलाम उनको अजाब से डरा रहे थे कौम को अपनी, तो अब वो ग्रुप्स बन गए। अब इनमें यहाँ पर 9 ग्रुप्स भी थे। 9 ग्रुप्स कैसे थे, यानी 9 सरदार थे बड़े बड़े, और उनके पीछे कुछ जो लोग थे जो उनको फॉलो करते थे। तो जिसने जिसको फॉलो करा वो ही क्या बन गए, उनके ग्रुप्स बन गए।
تو وہاں پر بھی کیا تھا کہ وہ گروپس بن گئے اور آپس میں سازشیں کرنے لگے. یعنی کیا کرتے تھے, وہ فساد مچاتے تھے زمین میں, اور اصلاح نہیں کرتے تھے بلکہ زمین کے اندر فساد مچایا کرتے تھے. تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو 9 گروہ تھے اور یہ زمین میں فساد کرتے تھے, اور یہ سب سے آگے آگے رہتے تھے فساد مچانے میں. اور دیکھیں یہی جو ہے سب سے آگے رہتے تھے, جو ان کی جن کو صالح علیہ السلام کو شگن یعنی بدشگونی سمجھتے تھے, بدشگن قرار دیتے تھے کس کو, صالح علیہ السلام کو. اب دیکھیں جو ہم یہ کرتے ہیں نا شگن اور اپشگن اور فیوچر دیکھنا اور اس طرح کی باتیں کرنا, یہ حدیث سے بھی بالکل حرام ہے. اس کے بارے میں آتا ہے, حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن یا نجوسی کے پاس جاتا ہے اور کوئی بات یا اچھی یا بری بات پوچھتا ہے اور اس پر پھر یقین کر لیتا ہے, تو اس کی 40 راتوں کی بھی نمازیں قبول نہیں ہوتی. مسلم کی روایت. یعنی ہم نے کسی کو اپنا ہاتھ دکھایا, اپنا ماتھا دکھایا, فارچون ٹیلر کے پاس گئے, نجوشی کے پاس گئے, اور اس سے ہم نے قبول بھی کر لیا جو اس نے کہا, ہم نے اس کو نجومی کے پاس گئے. تو نجومی کون ہوتے ہیں؟ فارچون ٹیلر, جو کہ فیوچر بتاتے ہیں, اور اس وقت بھی نجومی ہوتے تھے یہ. تو ان کے پاس جانا ہی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے, اور 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہماری. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور کاہن نے اسے بتایا اور اس پر اس نے یقین کر لیا اور اس کی تصدیق کر لی, گویا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس نے اس کا انکار کر دیا. ابو داؤد کی روایت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا مطلب قرآن اور یہ دین, اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اس نے اس کو انکار کر دیا اس کا. اسی طرح جو ایک روایت میں آتا ہے جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس سے کوئی بات پوچھتا ہے, تو 40 دن تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی ہے, اور اگر اس نے نجومی کی بات کو تصدیق کر لیا تو اس نے کفر کیا. یعنی اس نے بات سن لی, یعنی نجومی کے پاس گیا, اپنے ہاتھ دکھا دیے, فیوچر معلوم کیا, تو 40 دن تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, اور اگر اس کا یقین کر لیا تو پھر اس نے کفر کیا. اب یہی جو ہے 9 سردار, ایک تو صالح علیہ السلام کو بدشگن بتا رہے ہیں, اور پھر یہ 9 سردار تھے. ان 9 لوگوں نے صالح علیہ السلام کے خلاف ایک سازشیں کی تھی صالح علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے, اور پلاننگ کر رہے تھے, اور راتوں رات. اور کیا پلاننگ کر رہے تھے؟ آپس میں قالو, ان سب نے کہا, تقاسمو, آپس میں قسمیں کھاؤ, قاسما یقاسمو, تقاسمو فعل مضارع ہے, یہ قاف سین میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. آپس میں قسمیں کھاؤ, باللہ اللہ کی, لنبیتنہم, کہ ضرور ہم رات کو حملہ کریں گے. بیتا یبیتو سے بنا ہے یہ, با یا تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یعنی بعید کس کو کہتے ہیں؟ بعید گھر کو کہتے ہیں, اور ایسا گھر جہاں پر رات گزاری جائے اس گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بعید کہتے ہیں. کہ وہ سب سردار کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم رات کو حملہ کریں گے اس پر کس پر؟ صالح علیہ السلام پر, وَأَهْلَهُ, اور اس کے گھر والوں پر, ثم پھر نقولو, ہم سب کہیں گے, قالا یقولو قل سے بنا ہے, نقولو ہم سب کہیں گے. اب دیکھیں نقولنا ہے یہاں پر, اور نقولنا کا مطلب کیا ہے؟ شروع میں نون آ گیا, شروع میں لام آ گیا, آخر میں نون شد کے ساتھ آ گیا, تو اس کے اندر ہیوی فورس اور ہیوی تاکید ہو گئی کہ ہم ضرور کہیں گے, لی ولی یہی, اس کے ولی سے, اس کے سرپرست سے, اس کے ولی سے, ماں نہیں, شہیدنا موجود تھے ہم. شہیدہ یشہدو ہوتا ہے موجود ہونا, اس جگہ پر موجود ہونا, شہیدہ یشہدو سے, ٹھیک ہے. اور اشہدہ یشہدو آتا ہے تو گواہی دینا ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں, ہم موجود تھے. ماں کا میں یہاں پر نہیں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, سینٹینس کے اکارڈنگ پتہ چلتا ہے. یہ محلی کا, ہلاکت کے وقت, محلی کا ہے یہ, ہلاکت کے وقت, اہلی ہی, اس کے خاندان کی, وَإِنَّا, اور بے شک ہم, لَصَادِقُونَ, ضرور ہی سچے ہیں, صادق, ہم ضرور ہی سچے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی پلاننگ کر رہے ہیں صالح علیہ السلام کو مارنے کی, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے راتوں رات مل کر چھپکے سے جائیں گے اور صالح علیہ السلام پر حملہ کر دیں گے, اور جو ان کے گھر والے ہیں, ان کے فادر ہیں, یا ان کے جو بھی گھر والے ہوں گے, ان کے ولی ہوں گے, ان سے ہم کہہ دیں گے ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہوا, کب ہوا, ہم تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے, ہم تو اس جگہ تھے ہی نہیں جب یہ سازشیں ہو رہی تھی یا جب یہ ہو رہا تھا.
تو اس طرح کی وہ پلاننگ کرنے لگے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی. پھر دیکھیں کہ اور پھر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جرم کو مانیں گے بھی نہیں، یعنی ہم صالح علیہ السلام کو آپس میں مل کر قتل کر دیں گے. اصل میں یہ جو تقاسما ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے آپس میں مل کر کچھ کام کرنا. جیسے انہوں نے قسم کھائی ہے نا، تو آپس میں مل کر قسم کھانا ایک باب ہوتا ہے، باب تفاعل، اس باب پر ہے یہ، مطلب مل جل کر باب کام کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ہم جرم کو مانیں گے بھی نہیں، اور اگر دیت کا مطالبہ کیا انہوں نے، یعنی مان لو اگر ہمارے اوپر ثابت بھی ہو گیا کہ ہم نے کچھ قتل کیا ہے اور ہم سے دیت مانگی جائے گی، یعنی دیت کس کو کہتے ہیں؟ خون بہا. تو ہم آپس میں مل کر خون بہا ادا کر دیں گے، آپس میں مل کر خون بہا دے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ سازشیں پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگر خون بہا دینا بھی پڑا تو ہم سب مل کر دے دیں گے. بس وہ اس پلاننگ سے وہ باہر نکل رہے تھے. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صالح علیہ السلام 120 لوگوں کو لے کر نکل گئے فلسطین کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا صالح علیہ السلام کو کہ آپ اپنے گھر والوں کو لیں اور یہاں سے نکل جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. جیسے ہی آپ نکلے تو قوم سمود پر، اس قوم پر خطرناک زلزلہ آنا شروع ہوا، دل دہلانے والی چیخ، اور ان کے جو مکانات تھے جو پہاڑوں کے اندر تھے وہ بھی گر گئے، اور ان جو عالیشان مکانات انہوں نے بنا رکھے تھے، جو گھر بنا رکھے تھے، بڑے بڑے انہوں نے محل بنا رکھے تھے، وہ وہیں پر ہی وہ تباہ ہو گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. یعنی انہوں نے پلاننگ کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ آپ کی قوم جو ہے کیا کیا کر رہی ہے، اب بس اب آپ یہاں سے نکل جائیے. تو یہاں پر وہی ہے کہ ہم وہ پلاننگ کر رہے ہیں یہاں پر. اور پھر آیت نمبر 50 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ مکرو، اور ان سب نے چال چلی. مکرا یمکرو سے آتا ہے، مکرو فعل ماضی، ان سب نے چال چلی، مکرن ایک چال، یہ مصدر ہے. وہ مکرنا، اور ہم نے چال چلی، مکرن ایک چال. وہم، اور وہ، لا یشعرون نہیں شعور رکھتے. شین عین را اس کے روٹ لیٹرز ہے. شعارا یشعرو سے نہیں وہ سمجھ رکھتے، نہیں وہ شعور رکھتے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ ایک پلاننگ کر رہے تھے، یہاں میں ایک پلاننگ کر رہا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ ایک پلاننگ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چلو نکلتے ہیں ہم صالح علیہ السلام کا قتل کرنے. ایک دم اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اب آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے جو ایمان والے ان کو لے کر یہاں سے نکل جائیے. صالح علیہ السلام نکلے اور پیچھے کیا ہوا، ان کے اوپر عذاب آ گیا. آیت 51، فنظر، تو دیکھو، نظرہ ینظرو انظر سے، کیفا کانا کیسا تھا، عاقبت انجام، مکرہم ان کی چال کا، انا بے شک ہم، دمرناہم، یہ لفظ پہلے بھی آ گیا، دمرنا، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، تباہ کر دیا ان کو. دمرنا کس کو کہتے ہیں؟ برباد کرنے کو، کولیپس کرنے کو، ہلاک کرنے کو دمرنا کہا جاتا ہے. مطلب ڈسٹروائے کرنا، پوری طریقے سے ڈسٹروائے کرنا. تو دال میم را، دم مرا یدمرو دمر، تباہ کر دیا ہم نے انہیں، وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین سب کو. 52 دیکھیں آیت، فتل کا، تو یہ، بیوتہم ان کے گھر ہیں، بعید کی جمع بیوت ہے، ان کے گھر ہیں، خاویتم گرے پڑے، گرے ہوئے، بما اس وجہ سے، جو ظلمو انہوں نے ظلم کیا، ظلم یظلمو سے، ظلمو انہوں نے ظلم کیا. ان فی ذالکا بے شک اس میں، لآیتن ضرور ہی ایک نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے جو یعلمون علم رکھتے ہیں. علیمہ یعلمو سے بنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر جو ہیں آج بھی گرے ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کے گھروں میں ایک نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ علم رکھتے ہیں. اب دیکھیں کون سی نشانیاں ہیں، کون سے گھروں کو تباہ کیا. تو تورات میں آتا ہے کہ جیسے ایک تو یہ ظلم والوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے گھروں کو میں نے گرا ہوا، اوندھا، منہ پڑا ہوا بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے اوپر عذاب آیا، کیونکہ وہ لوگ ظلم کرتے تھے. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں تورات میں آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کر، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا، ہے نا. اب دیکھیں کہ جو مرد حضرات، جو بھی لوگ ہوتے ہیں یا جو گھر والے ہوتے ہیں یا جو بھی ہے ظلم کرتے ہیں،
تو ان کے گھر جلدی سے بستے بھی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے گھروں میں مار پیٹ ہوتی ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں, اور شوہر ہیں پی پی کے بھی آتے ہیں اور بیویوں کو مارتے بھی ہیں, ظلم کرتے ہیں یا کسی پہ بھی, تو ان کے گھر کبھی بستے بھی نہیں ہیں, ان کے گھر میں خوشحالی آتی بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا ہے کہ جو بھی ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ یہی انجام ہوتا ہے. ان لوگوں نے ایک ظلم کیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا. جو یہاں پر گھروں میں بھی ظلم کرتے ہیں ان کے گھر بھی نہیں بستے, خوشحالی ان کے گھر میں رہتی نہیں ہے. تو حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے نا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کر, یہ ظلم تیرے گھروں کو تباہ کر دے گا. تو اس میں کیا ہے نشانی, آج بھی ان کے جو ہیں یہ کھنڈر, مطلب جیسے ہم دیکھتے ہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے پانی پیتی تھی, ایسی جگہ وہاں پر موجود ہے کہ جب رسول اللہ کے ٹائم پر جب صحابہ نے وہاں سے پانی لیا, اور آپ کو پتا ہے ایک جنگ میں رسول اللہ گئے تھے اور کئی کئی کلومیٹر چلنا پڑا, کھانے پینے کی کمی تھی اور بھوکے رہنا پڑا تھا, اور آٹا گوندھ لیا تھا صحابہ کرام نے اس پانی سے جہاں پر عذاب آیا تھا. تو رسول اللہ نے وہ سارا آٹا جو ہے پھکوا دیا, کہا کہ نہیں یہاں پر عذاب آیا تھا, اس کا پانی بھی نہیں لینا تھا تمہیں, تو اب کیا کرو, اس آٹے کو جانوروں کو کھلا دو, اور پھر جو ہے دوسرا آٹا گوندو اور وہاں سے پانی لینا جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی لیتی تھی. تو اس طرح جہاں پر عذاب آتا ہے, آپ دیکھیں گے جب ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں تو حج پہ بھی ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر اس کا لشکر, ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا, جو سورہ فیل جہاں پر پرندوں نے کنکریاں برسائی تھی, ہے نا, پورا ابراہ کا لشکر, وہاں سے تیز چلنا ہوتا ہے, حاجیوں کو بھی تیز چلنا ہوتا ہے, حکم نہیں ہوتا رکنے کا کیونکہ اس جگہ عذاب آیا ہوا ہوتا ہے. تو جو عذاب والی جگہ ہوتی ہے اس کو دیکھو اور اس کو جو ہے عبرت حاصل کرو. پھر آیت نمبر 53, وَأَنْجَيْنَا, اور نجات دی ہم نے, انجا یون جی سے بنائے, انجینا ہم نے نجات دی, الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے, وکانو اور تھے وہ, یتقون ڈرتے, کانا یکونو کن سے, اتقا یتقو سے بنا ہے, یتقون ڈرتے, یعنی جو ایمان والے تھے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا, باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں غرق کر دیا. اسی طرح اب کون سی قوم تھی, قوم لوط, و لوطن, اور لوط کو اذ قالا, جب ہم نے کہا, کون سی قوم تھی یہ لوط, جو ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھے, مرد جو ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے مرد کے پاس جاتے تھے, اور یہ قوم جو ہے کھلے عام برائیاں کرتی تھی, اور یہ ایل جی بی ٹی کا سسٹم ان کے یہاں تھا جو آج بڑا پاپولر ہے, اور محفلوں میں یہ برائیاں کرتی تھی, اور لوگوں کو راستے میں روکتے تھے, ڈکیتیاں ڈالتے تھے, لوگوں کو لوٹتے تھے, اور پھر ان کے ساتھ یہ برا عمل کرتے تھے, مسافروں کے ساتھ یہ برا عمل کرتے تھے. تو ان کے اوپر بھی اسی طرح عذاب آیا, اس کے بارے میں آپ بالکل ڈیٹیل میں پڑھ چکے. وَلُوطًا, اور لوط کو اذ قالا, جب اس نے کہا, لِقَوْمِهِ, اپنی قوم سے, أَتَأْتُونَ, کیا تم آتے ہو, أَتَیَاتی سے بنا ہے, تَأْتُونَ فعل مضارع, فَاحِشَةَ بے حیائی کو, وَأَنْتُمْ, اور تم, تُبْصِرُونَ دیکھتے ہو, تُبْصِرُونَ ابصرا یبصرو سے فعل مضارع ہے یہ, اور تم دیکھتے ہو, یعنی تم کھلا بے حیائی کی طرف آتے ہو اور بے حیائی کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہو. اِنَّکُمْ, کیا بے شک تم, لَتَأْتُونَ آتے ہو, تَأْتُونَ الرِّجَالَ, لِلرِّجَالَ مطلب مردوں کے پاس, شہوتاً, شہوت کے لیے, یعنی برے کام کے لیے, انٹرکورس کے لیے, من دون النساء, عورتوں کے علاوہ سے, بلکہ انتم, تم, قوم ہو, تجہلون, جہالت برتتے, تجہلون, جیم ہا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں, جہلا یجہلو سے بنا ہے. یہ لفظ جو ہے نا جذبات, ہماری خواہشات نفس سے, یعنی اس طرح مغلوب ہونے کے لیے, ہار جانے کے لیے آتا ہے کہ آدمی اپنی عقل اور ہوش سے بالکل بیکار ہو جاتا ہے, اس کی عقل بھی چلی جاتی ہے, ہوش بھی, جیسے شراب کے ایڈکٹ لوگ ہوتے ہیں. یعنی اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا, اس کی عقل کا خراب ہو جانا, حد سے بڑھ جانا. تو یہ قوم کیا تھی, جہالت برتتی تھی. تو نبی کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر, تم تو ایک ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھی ہوئی ہے, جو جہالت کے کام کرتی ہے. فما, تو نہیں کانا تھا, اب یہاں پر میں ماں کا نہیں کر رہی ہوں, کیوں, کیونکہ آگے الا آ رہا ہے, اور نہیں کانا تھا, جواب قومی, اس کی قوم کا, الا مگر, ان کے, قالو, ان سب نے کہا, اخرجو, نکال دو, اخرجا یخرجو سے, اخرجو, نکال دو, آل لوطن, آل لوط کو, من قریتکم, اپنی بستی سے,
قریہ، قریہ کس کو کہتے ہیں؟ بستی کو، اپنی بستی سے، انہم بے شک وہ، اناسن لوگ ہیں، یتطہرون بہت پاک باز بنتے، طہرا طہرو سے یعنی پاک باز کے لیے آتا ہے، طہر طہارت اسی سے آتا ہے نا یہ لفظ، اسی سے یہ بنا ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں وہ، کہ تم ایسی قوم ہو جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ سمجھتی ہے، جو قوم اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک باز بنتی ہے، تم اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہو۔ تو یہ فعل ماضی کیا تھا اس کا؟ تطہرا، فعل مضارع یتطہرو تطہر، ٹھیک ہے۔ تو الٹا، جبکہ لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، وہ الٹا لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اچھا اپنے آپ کو زیادہ پاک باز سمجھتے ہو، اب ہمیں روک رہے ہو، ہمیں اس کام سے روک رہے ہو، یعنی بجائے ماننے کے اور زیادہ وہ ہٹ درم ہو گئے اور زیادہ اپنے نبی کو کچھ کچھ کہنے لگے۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 57 میں، فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اسے، انجا ینجی سے، انجیناہو نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، الا سوائے امرأتہ اس کی بیوی کے، قدرناہا مقدر کر دیا ہم نے اسے، قدرناہا مقدر کر دیا ہم نے اسے، قاف دال را اس کے روٹ لیٹرز ہے، یعنی اس کی قسمت میں لکھ دیا، مقدر کر دیا اسے ہم نے، من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، غابر جیسے گرد اور غبار ہوتے ہیں نا، ویسی سمجھ لیجئے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا؟ کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی، وہ جب فرشتے عذاب لے کر آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم پر، تو ان کی بیوی مردوں کو بلا کر لے کر آ گئی تھی، شہر کے لوگوں کو بلا کر لے کر آ گئی تھی کہ آ جاؤ ہمارے پاس جو ہے مرد آئے ہوئے، ہمارے گھر میں مرد آئے ہوئے۔ تو کیا ہوا کہ ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا، اور آپ کو پتا ہے ان کے اوپر بھی کس طرح کا عذاب آیا، سارے جب اکٹھے ہوئے، پتھروں کی بارش بھی ہوئی، ان کو غرق کر دیا گیا، ان کی بستی کو الٹا دیا گیا، یعنی بری طرح سے تین عذاب ان کے اوپر آئے، زلزلے، پھر بستی اوپر اٹھائی فرشتوں نے اور اس کو بالکل پٹک کر نیچے دے مارا، پھر پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسائی، اس طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے۔ وَأَمْطَرْنَا اور امطرا یمطرو سے، امطرنا اور برسائی ہم نے، علیہم ان پر، مطرن ایک بارش، زور کی بارش، کون سی بارش؟ پتھروں کی بارش، فساء تو بہت بری تھی، مطرو بارش، منذرین ڈرائے جانے والوں کی، انذرا ینذرو سے بنا ہے منذرین ڈرائے جانے والے، اچھا ڈرائے جانے والے منذرین یعنی جن کو ڈرایا گیا ہے، اور اگر منذرین ہوتا تو ڈرانے والے۔ آیت 59 تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قل کہہ دو، میں نے بتایا تھا نا آپ کو جب قل آتا ہے کہ قل الحمدللہ، کہہ دو تمام تعریف اللہ کی ہیں، والسلام اور سلام ہے، علی عبدہ اس کے بندوں پر، الذین جنہوں نے، اصطفیٰ اس نے چن لیا، یعنی جنہیں اس نے چن لیا، اصطفیٰ یصطفی سے، اللہ آ مطلب کیا؟ اللہ اللہ، خیرن بہتر ہے، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جنہیں وہ اما مطلب جنہیں، یشرکون اشرکا یشرکو سے، یشرکون وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے الگ الگ اگزامپل دیے، اس سورہ میں ہم نے دیکھا کہ فرعون کا واقعہ آیا، کیونکہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا، اور وہ سرکش ہو گیا، وہ کفر کرنے لگا، اس کا انجام بہت برا ہوا۔ دوسری طرف سلیمان علیہ السلام تھے، وہ بھی ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے پاس تو ساری حکومت تھی، جنوں کی حکومت تھی، ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھیں، پرندے ان کے کنٹرول میں تھی، زبردست پاور ان کے پاس تھی، لیکن وہ اتنے ہی زیادہ شکر گزار ہو گئے، اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے ہو گئے، اتنی ہی زیادہ دعائیں مانگنے والے ہو گئے۔ دوسری طرف پھر ہم نے باقی قوم کو دیکھا، قوم سمود اور قوم لوط کس طرح برباد ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں
کہ ان سب مطلب یہ جو سب واقعہ ہیں یہ کیوں بتائے گئے ہیں؟ ہمارے لیے نصیحتیں ہیں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہو تمام تعریف اللہ کی ہے، سلام ہے اس کے بندے پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یعنی جس نے اللہ کے علاوہ شریک ٹھہرایا ان کا انجام بہت برا ہوا۔ تو کیا ایک اللہ جو ایک معبود ہے وہ بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ اور جب بھی وعظ اور نصیحت سے پہلے جب بھی ہم کوئی وعظ دیتے ہیں، نصیحت کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، تب بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ ہی بس، تو الحمدللہ وسلام علی عبدہ الذین اصطفیٰ، یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، تو اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، اور اللہ تعالیٰ اور سلام بھیجو اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ تو اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اوپر، یہ ہمارا حکم ہے، ہم پر حکم ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا یہ پارا پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔